अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। भारत की मिल्लत इस्लामिया की मशहूर तंजीम जमात इस्लामी के हल्के तेलंगाना के अमीर मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में सारा मुल्क अरसे दराज से जो राज पहले ही से जानता है, इस सिलसिले में मजीद अपनी लबकुशाई करते हुए बतलाया कि मुल्क के मौजूदा इंतशार की जिम्मेदार मरकजी हुकूमत ही बनी हुई है, क्योंकि इस हुकूमत के पास अपनी नाकामियों को छुपाने का कोई और रास्ता बाकी बचा ही नहीं है। यही वजह है कि आवाम को तशवीश में मुब्तला करते हुए सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए अब ये हुकूमत NRC भी मुल्क में ला रही है, ताकि लोग इसमें उलझ जाएं और हुकूमत की नाकामियों की जानिब कोई तवज्जो ही ना दी जाए। 2014 में इस हुकूमत ने सत्ता में आने से पहले जो ढेर सारे वादे कर लिए थे, वो सिर्फ हुकूमत के सनतकारों तक महदूद होकर रह गए, क्योंकि अभी हुकूमत के चहीते सनतकार करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं और आवाम GST, नोटबंदी, NRC वगैरह वगैरह में उलझ कर रह गई है। दूसरी तरफ हुकूमत की नाकामियों की जिंदा मिसाल मुल्क का गिरता GDP भी है, जो कि दुनिया के सबसे गरीब मुल्क इथियोपिया से भी गए गुजरा हो गया है। इस हुकूमत में कई बड़े सनतकार हुकूमत की आंखों के सामने मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए, हालांकि किसी भी एयरपोर्ट तक कोई आदमी एक चाकू तक नहीं ले जा सकता। इस तरह से अभी भारत माशी इन्हतात में आ गया है। और तो और बीजेपी की हुकूमत ऐसे हालात में मुल्क का करीब 84 लाख करोड़ का फिक्स डिपॉजिट यानी महफूज सरमाया भी किसी न किसी बहाने हासिल कर लेने की कोशिशों में मुलविस हो गई है, और किसी में अभी इतनी हिम्मत बाकी ही नहीं बची कि हुकूमत से कोई सवाल कर सके। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का माहौल एक बार फिर सामने आ गया है, जिनसे मुल्क को आज़ाद करवा लिया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद फ़खरुद्दीन अली अहमद है, स्टेट सेक्रेटरी मीडिया जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना। डाइस पर इस वक्त हमारे पास साथ जनाब मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना, और जनाब अजहरुद्दीन साहब PR सेक्रेटरी साहब तेलंगाना स्टेट के, और डॉक्टर उस्मान साहब असिस्टेंट PR सेक्रेटरी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल NRC के सिलसिले में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो अभी हाल ही में जो होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, और CAB। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों, आपके ज़रिए कुछ बातें हमें हुकूमत हिंद तक पहुंचानी हैं और आवाम तक भी, और ख़ास तौर पर मुसलमानों तक। सबसे पहले हमारे मुल्क में 2021 में मरदमशुमारी सेंसस होने वाले हैं। चुनांचे इसका आगाज़ 2020 अप्रैल से होगा, तो तमाम ही सिटीज़न्स को और ख़ास तौर पर अक़लियतों को और मुसलमानों को चाहिए कि सेंसस के लिए जो एनुमरेटर्स और जो स्टाफ घर घर आता है, उसका पूरा ताउन करें। मोहल्लों, बस्तियों, आबादियों के अंदर मसाजिद की बुनियाद पर, मोहल्लों की बुनियाद पर, कॉलोनीज़ की बुनियाद पर आर्जी तौर पर ऐसे एसोसिएशंस बनाए जाएं जो नौजवानों पर मुश्तमिल हों, और वो बाकायदा एनुमरेटर्स के साथ में उनका साथ देते हुए, उनकी रहनुमाई करते हुए, उनका ताउन करते हुए कोई फ़र्द, कोई घर छूटने ना पाए और वो मरदमशुमारी में शामिल करवाया जाए। उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अब कहा जा रहा है। इससे पहले सिर्फ सेंसस ही कहा जाता था, लेकिन अब उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जाएगा। उसमें 28 सवालात हैं। उन 28 सवालात के जवाबात हर घर के फ़र्द को देना है। तो ये पहला मरहला है। एक और मरहला है जो सिटीज़न्स अमेंडमेंट बिल, वो बार बार हमारे मोहतरम होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम सिटीज़न्स अमेंडमेंट बिल ले आएंगे। और सिटीज़न्स अमेंडमेंट बिल में क्या होगा
تو وہ بار بار دہرا رہے ہیں کہ اس میں جو لوگ افغانستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، نیپال سے، مختلف پڑوسی ممالک سے، سارک ممالک سے جو لوگ ہندوستان آ گئے، اور ان لوگوں میں جو ہندو ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، کرسچنس ہیں، ان لوگوں کو سٹیزنس امینڈمنٹ بل میں ان کو شہریت دے دی جائے گی۔ اور پارلیمنٹ میں یہ بات بھی اٹھائی گئی اور سوال بھی کیا گیا کہ آپ اس میں مسلمانوں کا نام نہیں لے رہے ہیں، تو انہوں نے جواب یہ دیا چونکہ یہ پہلے سے ہی طے تھا اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، آپ پھر ایک مرتبہ طے کرائیے تو ہم اس میں مسلمانوں کا بھی نام شامل کریں گے۔ یہ بات انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کہی ہے۔ تو جو پارلیمنٹیرینز ہیں، مسلم پارلیمنٹیرینز بھی، اور پھر جو اپوزیشن کے اندر ہیں، ان سب لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ سٹیزنس امینڈمنٹ بل اگر لایا جاتا ہے تو اس میں سٹیزن شپ مسلمانوں کو دینے کی بات بھی کہی جائے اور وہ اس کے اندر شامل کروائی جائے۔ ایک تیسرا مرحلہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ کتنا پریکٹیکل ہے، کتنا عملی ہے، وہ خود ایڈمنسٹریشن کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے NRC، نیشنل سٹیزنس رجسٹر، یہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اندر برڈن آف پروف وہ سٹیزنز پر رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اللیگل ہیں تو یہ بتانے کی ذمہ داری ایڈمنسٹریشن پر ہوتی ہے کہ آپ اللیگل ہیں، لیکن لیگل لوگوں کو اور 135 کروڑ عوام کو یہ بتانے کی زحمت کے اندر مبتلا کرنا کہ آپ یہاں کے سٹیزن ہیں کہ یا نہیں ہیں، یہ بہت ہی دشوار کن مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ ابھی ایک ہم سٹیزنس NRC سے ہم ابھی گزر چکے ہیں آسام کے اندر، جس کا آغاز 1985 سے ہوا تھا، جو ایک رات کے 1 بجے ایک معاہدہ ہوا تھا راجیو گاندھی کے پیریڈ میں۔ اس کے مطابق جو آسو وہاں پر اقتدار میں آئی، جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، آسام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، تو وہ اس کے ساتھ میں معاہدہ ہوا تھا کہ آسام میں گھس پیٹ بہت زیادہ ہیں، بنگلہ دیش سے اور بنگال سے لوگ یہاں پر آ کر ہماری زبان کو اور ہمارے کلچر کو خراب کر رہے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو یہاں سے نکالا جائے، یہ ان کا مطالبہ تھا۔ چنانچہ اس کا آغاز 1985 میں ہوا، اور ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ سرد خانے میں پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے مداخلت کی، اور سپریم کورٹ نے پابند کیا، اور اپنی نگرانی میں سپریم کورٹ نے NRC کروائی آسام میں۔ آسام میں کروانے کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ تقریباً 20 لاکھ لوگ، 19 لاکھ کچھ 80 ہزار کچھ اس طرح کی تعداد ہے، تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ شہریت نہیں رکھتے، جو ان کو پروف چاہیے تھا سٹیزنز کے لیے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب یہ 20 لاکھ لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ لوگ ڈیٹینشن سینٹرز کو بھیج دیا جائے گا ان کو؟ ایک ڈیٹینشن سینٹر کا جو سالانہ خرچ ہے، جس کے اندر صرف 700 لوگ رہیں گے، وہ 20 کروڑ روپے کا ہے۔ تو یہ کروڑہ روپے کیا حکومت خرچ کر سکے گی؟ پھر NRC صرف آسام میں کروانے کے لیے ایک اندازے کے مطابق خود ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ 12,000 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ جہاں 3 کروڑ کی آبادی کے لیے NRC کروانے 12,000 کروڑ روپے خرچ ہوئے،
تو 135 کروڑ عوام کی NRC کروانے کے لیے کتنے خرچ ہوں گے صرف انٹو کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا اس کی متحمل ہماری حکومت ہے؟ یہ سب باتیں دراصل اس لیے کی جا رہی ہیں کہ یہ اصل اپنے ایجنڈے کے اندر کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، شائننگ انڈیا، میک ان انڈیا، یہ سب کے اندر وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. اس وقت بینکوں کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. بینکوں کے اندر لوگ پیسہ رکھنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں، اور وہ اپنے اعتبار کو بینک کھو چکے ہیں. جو بامبے کے اندر ہوا کہ آپ لاکھوں روپے بینک میں رکھنے کے باوجود ایک کسٹمر بھکاریوں کی طرح 6 مہینے میں صرف وہ اس کا لمٹ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنی گاڑی کمائی کی اس نے بینکوں کے اندر رکھا ہو تو ان کا کیا حال ہوگا. اور جو 84 لاکھ کروڑ روپے جو FD ہے اس وقت، اس کے لیے یہ لوگ بیل ان لے آنا چاہتے ہیں. بیل ان کیا ہے کہ حکومت کو اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو پیسے دیں لوگوں کو، چاہیں تو نہ دیں. تو یہ بیل ان یہ لے آنا چاہتے ہیں. تو اس وقت جو بینک اس وقت دیوالیہ ہو گئے ہیں، اس کو انہوں نے ایک بہت ہی پیارا سا نام دیا ہے، وہ ہے نان پرفارمنس ایسیٹس، NPA، نان پرفارمنس ایسیٹس. اور یہ جو نان پرفارمنس ایسیٹس ہیں، اب تک وہ 2,88,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکے ہیں. اور یہ NPA کیا ہے، نان پرفارمنس ایسیٹس کیا ہیں؟ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹس نے جو پیسہ بینکوں سے لیا، انہوں نے واپس نہیں کیا بینکوں کو. رکشے والا، ٹانگے والا، جھٹکے والا، ترکاری والا، گوشت والا نہیں، بلکہ یہ انڈسٹریلسٹ بڑے بڑے جو ان کے سرپرست ہیں، ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں بینکوں کو اور آسانی کے ساتھ وہ یہاں سے فرار ہو گئے ہیں. تو اس طرح بینکس اس وقت بہت ہی گھوٹالے میں ہیں. پھر پوری معیشت اس وقت گزشتہ 45 سال میں GDP اتنی نہیں گھٹی جتنی اب گھٹ گئی ہے. یعنی 4.3% اس وقت GDP ہے. اب یہ مہینہ نومبر کا ہے، نومبر کے اواخر میں 2-3 دن کے اندر پھر GDP کے حسابات آنے والے ہیں. تب پتہ چلے گا کہ GDP اور کتنی گر گئی ہے ہمارے ملک کی. اور پھر جو فارن کرنسی ہے وہ اس کا ڈائلوشن، ڈی ویلیویشن آف منی کتنا ہو گیا ہے، قدر کتنی گھٹ گئی ہے. قدر اتنی گھٹ گئی ہے، کل آتے آتے میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اتنی گھٹی ہوئی قدر نہ تو بنگلہ دیش کی ہے، نہ تو پاکستان کی ہے، نہ تو سری لنکا کی ہے، نہ تو افغانستان کی ہے، بلکہ انڈیا کی اتنی گھٹی ہوئی ہے. کئی ممالک کے اندر جو 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر ایکسچینجرز بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ لکھ دیا ہے کہ ہم NRI، نیشنل جو روپی ہے انڈیا کا، ہم وہ نہیں لیں گے، ایکسچینج کے اندر ہم نہیں لیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. اسی لیے یہ نان ایشوز کو ایشوز بنانا چاہتے ہیں. اس لیے ہم عوام سے اور خاص طور پر مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس کو ضرور درست رکھیں، درست کریں. اگر کوئی نامعقول طریقے سے وہ سینکڑوں سالوں کے ڈاکومنٹس اگر مانگتا ہے کوئی، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نامعقول قسم کی بات ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو صرف گھر تبدیل کرتے ہیں تو ڈاکومنٹس گم جاتے ہیں اور وہ کھو جاتے ہیں. جو لوگ جھوپڑ پٹی میں رہتے ہیں، جو لوگ خانہ بدوش کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس کیسے رہ سکتے ہیں، محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا اور ڈاکومنٹری پروف پیش کرنے کے لیے کہنا، یہ زیادتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور یہ خوف زدہ کرنے کی اور خوف کی نفسیات کو پھیلا کر اپنے سطح کو اور اپنی حکومت کو چلانے کی ایک ترکیب ہے جو ان لوگوں نے سوچ رکھا ہے اور اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. لہٰذا ہم عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بیجا قسم کے خوف کے اندر مبتلا نہ ہوں.
خوف کی نفسیات میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے خوف میں مبتلا کرنا۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ باہمت رہنا، حوصلوں کو نہ کھونا۔ ہم ہرگز حوصلوں کو نہ کھوئیں، ہم ہیں، رہیں گے، ہمارے آبا و اجداد یہاں پیدا ہوئے، ہماری اولادیں یہاں پیدا ہوں گی، آئندہ ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ یہیں پر رہیں گی اور پوری اسلامی شناخت کے ساتھ میں یہاں پر زندگی بسر کریں گے۔ ایک دوسرا پوائنٹ جو بہت اہم ہے وہ ہے JNU کا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دراصل قائم کی گئی یہ رورل اسٹوڈنٹس کے لیے، دیہات کے اندر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں بچے، ان کی تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم کا مرکز دلی کے اندر قائم کیا گیا۔ چنانچہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تلنگانہ میں بھی ہیں جو انتہائی انٹیریئر کے رہنے والے، جس کے اندر پروفیسر کودنڈ رام بھی ہیں، جو انٹیریئر کے تھے انہوں نے تعلیم وہاں پر حاصل کی، تو ان کے لیے نامنل قسم کی فیس وہاں پر رکھی گئی تھی، لیکن اچانک JNU کی جو تام فیس ہے، ہاسٹل فی ہے، وہ 1000 گنا بڑھا دی گئی ہے۔ 1000 گنا، اگر 100 روپے تھی فیس تو 1 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ تو یہ ظالمانہ قسم کے اقدامات ہیں، اور JNU کو، اس کی شناخت کو، اس کی ساخت کو، اس کی بنیادوں کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت، جس کی پرائم ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، صحت فراہم کرے، صحت کی نگہداشت اور ہیلتھ کیئر اور میڈیکیشن یہ فراہم کرنا، بنیادی ضرورتوں کو فراہم کرنا، یہ کسی بھی ویلفیئر حکومت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، اور اس سے فرار اختیار کرنا اور بچوں پر اتنی بڑی فیس کا لاد دینا یہ غیر انسانی قسم کی حرکت ہے۔ ہم جو بچے، جو نوجوان، جو طلباء جمہوری انداز سے احتجاج کر رہے تھے، اس احتجاج کو دبانے کے لیے لاٹھی چارج کی گئی، نابیناؤں کو بھی نہیں دیکھا گیا، نابینا بچوں کو تک مارا گیا، لڑکیوں کو مارا گیا اس میں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر ہم طلباء سے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور وہ اپنے احتجاج کو جمہوری انداز سے جاری رکھیں، اور ہم ایڈمنسٹریشن اور تمام انصاف پسند لوگوں سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ اس طرح فیسز کا بڑھا دینا یہ تعلیم کو اور تعلیم سے غریب طبقات کو دور رکھنے کی سازش کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم سب کے لیے ہو، ایکسیسیبل ہو، اور تعلیم تک سب لوگ پہنچ سکیں، اور اعلیٰ تعلیم اور معیاری تعلیم سب کو حاصل ہو سکے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔